देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांज़ेब के साथ। तरीन का खतरा, एक और स्कैंडल और हद से बढ़ता जुल्म, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांज़ेब। जुल्म के आगे दीवार ना खड़ी की जाए तो जुल्म हर हद पार कर जाता है। जालिम का हाथ ना रोका जाए तो जालिम के हौसले बढ़ जाते हैं। इन्हीं बढ़ते हौसलों की वजह से इजराइल का जब दिल चाहे निहत्ते फलस्तीनियों पर आग और खून की बारिश कर देता है। मुस्लिम उम्मा हो या आलमी बिरादरी, औकात सिर्फ मजम्मती बयानात तक ही महदूद रहती है। अगर दुनिया को छोड़ भी देना तो फिर भी मुस्लिम उम्मा के पास फौजी और जंगी ताकत है, जदीद असलाह, मिसाइल और एटम बॉम्ब है, लेकिन इजराइल का हाथ रोकने वाला कोई नहीं। इजराइल ने 11 दिन तक आग और खून की होली खेलने के बाद जंगबंदी तो कर दी, लेकिन इस जुल्म का हिसाब कौन देगा? इजराइल ने 11 दिनों में 250 फलस्तीनी शहीद किए, इनमें से 65 मासूम बच्चे थे। इन शोहदा की कुर्बानियों का हिसाब कौन देगा? इजराइल ने गाजा को मलबे का ढेर बना दिया, इसका हिसाब कौन देगा? इजराइल ने मीडिया के दफातर पे बमबारी की, इसका हिसाब कौन देगा? इस दहशतगर्दी में 1,20,000 फलस्तीनी बेघर हो गए, इसका हिसाब कौन देगा? लाखों फलस्तीनी दूसरे इलाकों को हिजरत पर मजबूर हो गए, इसका हिसाब कौन देगा? इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ, इसका हिसाब कौन देगा? आज हमने भी यौम फलस्तीन मना लिया, नारे लगा लिए, पुतले जला लिए, एहतजाज कर लिए, इजराइल पे लान तान कर ली, लेकिन इन इकदामात से मसला फलस्तीन का कोई मुस्तकिल हल निकल सकता है? दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो वहां भी गर्मा गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही। शहबाज शरीफ को तो हुकूमत ने रोक लिया, लेकिन जहांगीर तरीन के वाद और रिंग रोड स्कैंडल पर जारी तनकीद हुकूमत अब कैसे रोकेगी? इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, चेयरमैन कश्मीर कमेटी हैं शहरयार आफरीदी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नाज बलोच ने ज्वाइन किया है और PMLN से अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शहरयार आफरीदी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, नून से शीन तो अभी तक नहीं निकल सकी, लेकिन PTI में से टी यानी कि तरीन निकलता हुआ नजर आ रहा है। वफाकी और पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन गए। ये 2.5 साल में हुआ क्या कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, बड़ा बाबरकत दिन है जुमे का। बेशक। आज 2 चीज़ें, यौम शुहदाए कश्मीर जी और दूसरा जो सॉलिडारिटी विद पैलेस्टाइन। सलाम है पाकिस्तानी कौम को। आज जो जज्बा देखने को मिला है पार्लियामेंट में, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वॉइस ऑफ द नेशन है, बड़ी क्लियर एक मैसेजिंग हुई है। और फिर शाह महमूद कुरैशी और ओवरऑल पाकिस्तान का रोल बड़ा एग्जाम्पलरी रहा है। पार्लियामान के अंदर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ। आते हैं जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, PTI पर। जहांगीर तरीन साहब ने जो कंट्रीब्यूट किया PTI के लिए वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो लोग जो एहसान फरामोश होते हैं उनके रब के दरबार में, और हमारी वैल्यूज़ उनको डिस्कार्ड करती हैं। अब बात आती है हक और सच की। तो हक और सच अगर आपके वालिद औलाद खुद हों, अल्लाह के महबूब की मिसाल हमारे सामने है कि मेरी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी होती, तो हक यानी डिसीजन वो होता जो शरीयत की रूह से। आपने भी ये ट्वीट किया कि मैं आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। ये इस इजहार यकजहती की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि PTI के अरकान असेंबली को अपनी वफादारी शो करने के लिए ट्वीट्स करने पड़ रहे हैं? क्या खान साहब ने कहा है कि चलो सब मुझे ट्वीट्स कर करके बताओ, या फिर मेरे साथ कौन कौन है और जहांगीर तरीन के साथ कौन कौन है? मैं खान साहब की एक चीज़ आपको बताऊँ, एक मीटिंग का मैं गवाह हूँ। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर अकेले भी रह जाऊं ना तो मैं हक की आवाज़ उठाता रहूंगा। खान साहब कभी भी ना इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। तो आप किसकी कहने पे कर रहे हैं सर? ये सबको एक एक करके खुद ही ख्याल आ गया। मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैसेज ये था कि एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि -1 इमरान खान या कुछ पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो अलग हो रहे हैं, या मिसपरसेप्शन। तो PTI की जो बेस लाइन है, शुरू और ख़त्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद और पाकिस्तान के बाद इमरान खान पे शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हुआ कि जहांगीर तरीन इमरान खान के लिए खतरा बन रहे हैं और आप लोगों को इस तरह से ये शो करना चाहिए, या नून लीग भी इसके पीछे है? लेट्स नॉट एसोसिएट PTI इमरान खान विद एनीथिंग व्हिच हैज टू डू विद ये जो अभी जहांगीर तरीन के बाद ही आप लोगों ने ये तो मिसपरसेप्शन है किया ना, उससे पहले नहीं किया आपने। नहीं कहते हैं, देखें, नथिंग इज गुड और बैड, इट इज द थिंकिंग व्हिच मेक्स इट सो। ये उस वक्त हुआ जब वोट ऑफ
کانفیڈنس میرے پرائم منسٹر نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ, ووٹ آف کانفیڈنس لیا, 174 سے 176 ہوئے. پھر جب یہ بات آئی کہ جتنے ممبران ہیں اور فارورڈ بلاک بن گیا, فلانا بن گیا, جب انہوں نے اپنے گروپ کا اعلان کیا پتا چلا کہ ان کے ساتھ 15 MNAs کھڑے ہوئے ہیں اور پنجاب اسمبلی یہ تو 15 ہے نا, 1500 بھی ہو جائیں. خان صاحب پریشر میں نہیں آتے. خان صاحب ایک اسٹانچ بلیور ہیں, ہمارے 20 سے زیادہ ایم پی ایس کے پی کے میں. جہانگیر ترین گروپ کیا یہ صرف احتساب سے بچنے کے لیے کر رہی ہے؟ جو اعتراضات ان کے ہیں اس کا جواب جہانگیر ترین صاحب دے سکیں, لیکن ایک چیز راجہ ریاض نے کہا نا کہ شہزاد اکبر کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ غیر منتخب شخصیت ہیں, اور بتائیں نا کیا کیا قربانیاں ان کی. میری بات سنیں, قربانی ہے یا جو بھی ہے, سگا باپ بھی ہونا, he will not be given any relief. سگی خون کے رشتے بھی ہونا, پاکستان کمز فرسٹ. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا, سپریمیسی آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں. وہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں, زرداری سے کہ میری ذاتی دشمنی ہے تو ان کے ساتھ نہیں ہے. جہانگیر ترین بھی ریلیف کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, NRO کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. یہ جہانگیر ترین صاحب خود بتا سکتے ہیں. میں جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ اگر مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا میں ہو رہا ہوں تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ عدالت میں اپنا مقدمہ لڑوں گا اور میں آپ کو ثابت کروں گا کہ میں انوسنٹ. اب آگے کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بجٹ پاس کرانے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا وہ ڈٹے رہیں گے یا پھر عمران خان نام ہے حق اور سچ کا. سپریم کورٹ نے ان کو کیا کہا ہے, صادق اور امین, ہی کین کمپرومائز آن اینی تھنگ بٹ ہی ول نیور ایور کمپرومائز آن اینی تھنگ. شو کاز نوٹس دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے آواز اٹھائی, انٹرویوز تو دیے ہیں نا انہوں نے خان صاحب کے خلاف. سنیں, پارٹی پالیسی کے تحت پارٹی کے اپنے ذمہ داران ہیں, ہر ایک چیز ذمہ داری اور مشورے کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن پارس آج آپ کے لیے بات ہے, خدا کے لیے ہم یہ جو انٹچبلز کا کانسیپٹ ہے, امیر اور غریب کے لیے الگ الگ کام, یہ ختم ہونے چاہیے. اگر میں کل کیبنٹ کا ممبر, ملاقاتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. آج عثمان بزدار نے بھی ملاقات کی ہے جہانگیر ترین گروپ سے, وزیر اعظم سے پہلے ہو چکے ہیں. نہ گلا شکوہ اپنی جگہ بات کر سکتے ہیں, لیکن ریلیف ایسا ریلیف کسی عام آدمی کو کوئی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتا لینے کے لیے, یا بات بھی نہیں کر سکتا. پارس آج ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں, آج لوگ ریزائن اس لیے کر رہے ہیں, ذرا سا نام آئے ریزائن کرتے ہیں. آج ٹرینڈ سیٹ ہو گئے ہیں, آج عمرہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. آج بھی کہا گیا ہے کہ معاملات سیٹ ہو گئے ہیں. جو عثمان بزدار کے ساتھ ترین گروپ کی ملاقات ہوئی ہے اس میں خوشائند ملاقات رہی. مسپرسیپشنز ہیں. ایک چیز قوم کے لیے اور آپ کے لیے, جس دن عمران خان اور ہم بدنیتی کریں گے نا, اللہ کی پکڑ آئے گی اور تباہی ہمارا مقدر ہوگی انشاءاللہ. ہم حق پر کھڑے ہیں, ہماری مدد کرنے والا رب ہے, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, we will make them an example. رائٹ, اور سب کے ساتھ ایک جیسی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. رائٹ, عطا تارڑ صاحب کیا خیال ہے کہ جہانگیر ترین کیا اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہے, یا پھر ان کے گناہ دھونے کے لیے یہ کاروائی چل رہی ہے ساری؟ ویسے نون لیگ تو ان کو مظلوم سمجھتی ہے, معصوم کہتی ہے, تو عمران خان کا اگر کوئی بھی دشمن ہو یا مخالف ہو تو وہ آپ کا دوست ہوگا, چاہے اس پہ کتنے سنگین الزامات کیوں نہ ہو. میں آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ آج محظوظ ہو رہا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر اتنا ہی سمپل یہ سب کچھ ہوتا جی, اور یہ جو ریاست مدینہ سے شروع کر کے اور ہائی مورل گراؤنڈ اور کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ٹاک شوز میں تو چلیں بڑی اچھی بات ہے, یہ ٹی وی پہ روز لوگ سنتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, ویری ویل ڈن, شاباش. یہ تو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور اب تک اس حکومت کا ایک بھی اسکینڈل سامنے نہیں آیا. لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کابینہ میں پوزیشن رکھی ہوئی ہیں, آؤ کھاؤ پیو ملک کو لوٹو, اس کے بعد ریزائن کر کے چلے جانا, تمہیں کوئی نہیں پکڑے گا, تم ایک دن بھی جیل نہیں جاؤ گے. میں ایگزامپلز دیتا ہوں. عامر کیانی کا ادویات کا غبن تھا, ریکوری 0/0, شاباش, ویل ڈن, تم پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہو, یہ لو سرٹیفکیٹ, باہر بیٹھو. ندیم بابر, کئی 100 ارب کی الزام, انرجی پالیسی میں ہمارے بل مہنگے کر دیے, ویل ڈن, شاباش, تم بھی کابینہ سے چپ چپیتے پتلی گلی سے نکل جاؤ, تمہیں بھی کوئی نہیں پوچھے گا. اب آ جائیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا بڑی ہمانگی اور خان کے نیچے یونائٹڈ. کل پنجاب کا ایک وزیر ہے, حسنین درشک اس کا نام ہے, اس کا والد بھی MNA نصر اللہ خان درشک کا یہ بیٹا ہے جی. اس نے کہا ہے کہ فیصل واڈا جیسے لوگوں کو جوتیاں پڑنی چاہیے. فیصل واڈا نے کہا کہ ایک SHO ہی کافی ہے. اب اتنی بری لڑائی ہے, ادھر اوپر ٹسل ہے زلفی بخاری کی اور شہزاد اکبر کی. شہزاد اکبر سمجھتا ہے کہ زلفی نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ نہیں لینے دیا, وہ اس کو بس کے نیچے پھینک دیتا ہے, وہ کہیں سے اسکینڈل پکڑ کے لے آتا ہے, وہ خان کی کان بھرتا ہے, فائلیں لے کے آتے ہیں.
اچھا عطا طاہر صاحب ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ نے شہزاد اکبر کا ذکر کیا, ذرا اس کو کلیئر کیجئے گا کہ شہزاد اکبر سے آپ کی بھی لڑائی ہے, آپ بھی ان کے مخالف ہیں, ترین گروپ بھی ان کے خلاف ہیں, تو شہزاد اکبر ایسا کیا کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان سے نالا ہیں؟ دیکھیں نہ وہ چیئرمین نیب ہے, نہ وہ DG/FIA ہے, نہ ان کے حکم پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, وہ بیچارے بس ایک پریس کانفرنس ہی تو کرتے ہیں. یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو پل ہے نا, نیازی اور نیب کے درمیان جو پل ہے وہ شہزاد اکبر ہے, اور اس کے شواہد وہ خود منہ سے کہہ چکا ہے کہ میں ساری چیزیں نیب کو بھجواتا ہوں جھوٹے کاغذ بنا کے جو عدالتوں میں سٹینڈ نہیں کرتے. اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لانے والے دو لوگ ہیں PTI کے, ایک اسد عمر ہے جو اس نے IMF والا ڈیلے کیا سارا معاملہ, اور آج ہمیں IMF کے پاس اس ملک کو ورچولی گروی رکھوانا پڑا. 15 سال سے اس کو دکھا رہے تھے کہ یہ آئے گا, یہ پوسٹر بوائے ہے, سب اچھا ہو جائے گا. دوسرا یہ شہزاد اکبر ہے جس نے بیڑا غرق کیا ہے, اور اب ہم پیپلز پارٹی کے ایک نہیں, وہ کہتے ہیں نا دو نہیں ایک پاکستان, ادھر ہم ایک نہیں دو وزرائے خزانہ لا چکے ہیں پیپلز پارٹی کے. یا پیپلز پارٹی تب غلط تھی یا آج یہ غلط ہے. مگر میری آخری بات اس میں سن لیجئے گا, یہ جو ایک انہوں نے ایک بلیک میلنگ آپس میں کر رہے ہیں نا, اور یہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے, پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ بند کر کے وہ خط بھیجا گیا تھا سب کو, ہر ممبر کے دروازے کے نیچے خط بھیجا گیا تھا کہ بھائی صاحب کل اگر ووٹ کے لیے نہ آئے تو یہ قانونی شکیں آپ پہ اپلائی کرتی. کیوں اتنے انسیکیور ہیں؟ اور اقتدار کی خاطر دیکھیں میں وہاں موجود تھا اسلام آباد میں, ہر پارلیمنٹ لاج میں خط وہ میرے پاس کاپی ابھی آن ایئر کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اقتدار کی خاطر جو بندہ شیخ رشید کو پہلے چپڑاسی کہہ کے پھر اس کو عطا طاہر صاحب آپ نے ساری باتیں کی, جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی بتایا, ذرا کلیئر کریں نا کہ نون لیگ کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے, جہانگیر ترین کرپٹ ہیں یا انوسنٹ ہیں, اور ان کے اوپر جو چینی اسکینڈل اور جو دوسرے منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ درست ہیں آپ کے خیال میں سر؟ ہماری پوزیشن اس پہ بڑی کلیئر ہے, یہ ان کی انٹرنل لڑائی ہے. اجازت چینی کی ایکسپورٹ کی یہ جانتے بوجھتے ہوئے, نہیں معصوم اتنے نہیں ہے نا, یہ رانا ثناء اللہ نے کہا سر, آپ یہ شاہد خاقان عباسی ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم جو مل اونر ہے نا, مل اونر کیسے فائدہ اٹھاتا ہے یا کیسے منافع کماتا ہے جب حکومتیں اس کو فیور کرتی ہیں. جب عمران خان صاحب نے PCC نے کابینہ نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے کابینہ نے, جانتے بوجھتے ہوئے قلت ہے, یہاں پہ قیمتیں آسمان پہ چڑھ گئیں. رسپانسبل عمران خان ہے, وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہو, یعنی جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے, رنگ روڈ پہ کرتے ہیں بات, جہانگیر ترین کا قصور نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں ہے, جس دن اس ملک میں کڑا احتساب اور ٹھیک احتساب ہو گیا تو جہانگیر ترین اور خسرو بختیار سب سے پہلے جیل جائیں گے. پارس صاحبہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, یہ عوام کو یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. عمران خان کو نہیں پتا کہ اس کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے, اگر نہیں پتا گھر چلا جائے, چھوڑ دے حکومت کو. ہر ایک سکینڈل میں اربوں روپے کی کرپشن ہے اور عوام کا پیسہ ہے. اور میں دیکھیں سر میں اس پہ بات کرتی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہو رہی ہے ان کی ناک کے نیچے, وہ دیکھیں نا رپورٹس کو پبلک کرتے ہیں, انکوائریاں کرواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر بس. وہ ان کی حکومت کا موٹو ہے, کھاتا ہے تو بتاتا بھی تو ہے. اور انہوں نے انکوائری افسر اپنی مرضی کے لگائیں. علی ظفر انکوائری کر رہا ہے, فار گاڈ سیک. FIA سے انکوائریاں کراتے ہیں, اگر ہمت ہے سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھیں کہ وہ انکوائری کریں. یہ تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے, کون کس کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ وہی بات کہ 2.5 سال میں صرف وفاقی اور پنجاب حکومت جو ہے اس میں یہ فارورڈ بلاکس بن گئے, کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لگاتے لگاتے خود اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئی کہ جب الیکشنز کے بعد کابینہ بنی تو اس کابینہ میں چیدہ PTI کے اپنے لوگ تھے, لیکن باقی تمام وہی لوگ تھے جو دوسری جماعتوں سے اور بار بار وزارتوں کے مزے لے کر اس کے بعد وہ اس کابینہ میں آئے. اور کہیں پر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 4 سیٹوں کے عوض کے اوپر آپ MQM کو 2 وزارتیں وفاقی دے دی گئیں. تو مجبوری کا نام شکریہ جو ہے اسی کے اوپر یہ حکومت چل رہی ہے. جو اتحادی آتے گئے, جو الیکٹیبلز کی فوج ظفر موج جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب لاتے گئے جہازوں میں بھر کے لوگوں کو, ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کابینہ میں کہیں نہ کہیں تو ان کو ڈالنا پڑا. جہاں تک بات ہے احتساب کا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس PTI کا ایک نعرہ تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. KPK میں تو 90 دن کرپشن کا انہوں نے دیا تھا خاتمہ کرنے کے لیے, لیکن ہوا یہ کہ وہاں احتساب عدالت پہ تالا, احتسابی جو ان کا کمیشن تھا اس پہ تالا لگا دیا گیا. لیکن یہاں بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس حکومت نے آتے ہی 2.5 سال میں کرپشن میں جتنی تیزی سے ایک ہی فیلڈ ہے جس میں ایک ہی جو ہے وہ سمت ہے جس میں یہ حکومت بہت تیزی سے آگے بڑھی ہے.
اور وہ کرپشن کے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں. یہ میں نہیں بتا رہی, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سوال کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب جو ہیں وہ پریشر کو برداشت کریں گے, دباؤ میں آئیں گے, یا پھر وہ سرنڈر کریں گے؟ دیکھیں دباؤ برداشت کرتے ہیں تو حکومت سے ہاتھ دھوئیں گے, اور اگر سرنڈر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو احتساب کا بیانیہ جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس سے ہاتھ دھونا پڑے گا. دیکھیں اس وقت تو حکومت کی سچویشن از اٹس جسٹ بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. دونوں طرف حکومت جو ہے نا ایسے پھنس چکی ہے, کیونکہ جب آپ اوروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اور 2.5 سال سے مستقل اپوزیشن کی وچ ہنٹنگ آرم ٹوئسٹنگ کر کے ایک کو چن کے نیب کے ذریعے جو ہے ان کو پھنساتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے ملیشیس کمپینز چلاتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. سو مچ سو کہ ایک سٹنگ ایم این اے خورشید شاہ صاحب کو 2.5 سال سے نیب کے حوالے کیا ہوا ہے اور اب تک ثابت کچھ نہیں ہو پا رہا. لیکن ہاں ایک چیز ہوتی رہی کہ ای سی ایل پہ نام پہلے آتا تھا, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ فریال تالپور صاحبہ ہوں, چاہے وہ خورشید شاہ ہو, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہوں. مطلب ای سی ایل پہ نام آ جانا فوراً سے ان کو بختر بند کے اندر تزلیل کر کے, ایون خواتین کا لحاظ نہ کرنا, عید کی رات کو عورتوں کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے خواتین ممبرز کو اٹھا کے. آئی اسٹینڈ ود عمران خان کا یہ ٹرینڈ کر رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ اس کے حق میں ٹویٹ کریں. کل بلاول بھٹو نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ مائی نیم از بلاول بھٹو, آئی اسٹینڈ ود دا پیپل آف پاکستان ہو ہیو ریجیکٹڈ سلیکٹڈ. اگر ضمنی انتخابات ہار گئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا؟ یہ بڑے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ چلے جی سندھ میں تو ان کی حکومت ہے, وہ سیٹ تو ہماری نہیں تھی. فیصل واوڈا صاحب بہت بھاری بھرکم زبردست طریقے سے جو ہے وہ جیت کے, بہت سو کالڈ جس طرح وہ جیت کے آئے تھے, بہت بڑے, جی ہاں وہ بہت زیادہ ووٹ لے لیے تھے. انہوں نے بلدیہ ٹاؤن سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے بلدیہ میں آ کے رہوں گا لوگوں کے ساتھ. وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتی ہے نا, اس میں کافی سوالات ہیں. ڈائریکٹ چھٹے سے پہلے نمبر پہ پہلے نمبر سے پی ٹی آئی چھٹے نمبر کے اوپر آ گئی. دوسری بات یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا, وہ اس کی بنیاد پہ دیا کہ وہاں پہ ترقیاتی کام جتنے بھی ہو رہے ہیں نا آبادی کے تناسب کے حساب سے, کم وسائل اور کم ریسورسز کے باوجود وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو لوگوں کو یہ امید ہے کہ جو ہمارے کام اور اپوزیشن کا ایک جیسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس حلقے کی تو ڈائنامکس ہی ٹوٹلی اور ہے نا. 30 سال سے تو ایم کیو ایم اس پہ قابض تھی. میں خود 2013 میں وہاں سے الیکشن لڑی تھی, پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر لڑی تھی, لیکن میں الیکشن لڑی تھی تب بھی پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہی ہیں. کل جو بدین میں بائی الیکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جے یو آئی ایف کا ممبر کھڑا تھا جسے نون لیگ سپورٹ کر رہی تھی. یہی سب کچھ NA 249 میں آپ نے پیپلز پارٹی نے کیا نون لیگ کے ساتھ. گورنمنٹ پہ آپ تنقید کر رہے ہیں, اپنے اتحاد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میری بات سنیں, بھارت سے کہ نوشہرہ میں تو پرویز خٹک صاحب کا علاقہ ہے اور وہ چیف منسٹر رہ چکے کے پی کے, اس کے باوجود وہ وہاں پہ ہار گئے. بلوچستان میں ان کی ضمانت ضبط, پنجاب میں ان کی ضمانت ضبط, بلوچستان میں آپ دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, ہر جگہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو شکست آ رہی ہے یہ کچھ تو انڈیکیٹ کر رہی ہے نا. اگر تو عوام اتنی ہی خوش تھی تو عوام کا جو آگے سے ووٹ کے فارم میں وہ دوبارہ جیتنا چاہیے, کہتے ہیں ووٹس بڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے ایگزیکٹلی عوام کا جو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ووٹ کے فارم میں, وہ ووٹ کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہر جگہ سے ہار رہے ہیں. پھر دوسری بات آپ نے ترین صاحب کی دیکھیں, ترین صاحب کی بات یہ ہے کہ وہی میں آپ کو دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں اوروں کے نام تو آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیے, یہاں پہ تھوڑا ہولا ہاتھ تو رکھا ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ ایک دم سے جو ہے وہ پکڑ دکڑ جو ہے اسی طرح ہو رہی ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوئی ہے. جو اپوزیشن کے ساتھ ہوئی وہ رویہ اور ہے. ترین صاحب کے لیے ذرا ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ترین صاحب اپنی بات کو منانے کے لیے وہ بارگیننگ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں حکومت سے, کروا پاتے ہیں یا نہیں کروا پاتے. میں تھوڑا سا آگے چلوں, ایک اور دوسری چیز, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں شہریار آفریدی صاحب کو 2000 کلومیٹر سڑکیں اور یہ موٹر ویز بنا دی, لیکن کوئی ایک اسکینڈل سامنے نہیں آیا. آپ سے 35 کلومیٹر کی سڑک نہیں بن رہی سر, اس میں 40 کرپشن کے ٹانکے نکل آئے ہیں. یہ کیسے ہوا رنگ روڈ اسکینڈل, کیسے بنائیے؟ دیکھیں مجھے طارق صاحب پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے, اور میری بہن میری بڑی ان کے ساتھ میرا بڑا روحانی تعلق رہا ہے اور آج ہمیشہ رہے گا. شی از اے ویری کلچرڈ سول, اور وقت ثابت کرے گا کہ ان کا یہ ڈیسیژن ہے, یہی زبان تھی. یہ اس وقت ٹاپ لیڈر کی چہیتی ہیں, بلو آئیڈ ہیں, کیونکہ میں آئی ڈونٹ وانٹ اینی پرابلمس فار ہر. اچھے پڑھے لکھے لوگ ہر پارٹی میں ہونے چاہیے. اب آتے ہیں رنگ روڈ پہ آتا ہوں. دیکھیں جی میں حیران ہوں, وہ لوگ جن کو سرٹیفائڈ, جو کرپٹ, جن کو سپریم کورٹ نے کہا سسیلین مافیا کہا, وہ آج 35 سال جن کو مسٹر 10% کہا گیا, جو کہا کیا کچھ ہوا, آج جو انٹیریئر سندھ میں جو حال ہے, بلدیہ ٹاؤن NA 249, جو لوگوں کی زندگی ہے, پانی کے پینے کے لیے ترس رہے ہیں. صوبائی حکومت نے جو ریکارڈ کام کر لیے ہیں, پیپلز پارٹی آن گراؤنڈ نہیں تھی, الیکشن جیتا, الیکٹورل ووٹ. دیکھیں جیسی بایو میٹرکس اور جس دن
الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم انٹروڈیوس ہوا, ان سب کے سیاسی جنازے نکلیں گے. یہ جو میری بات سر جو بھی ہوگا, آج اگر یہ اتنے ہی چہتے ہیں تو اگر جہانگیر ترین یا جتنے بھی مافیاز کے خلاف ہم نے ایکشن لیا ہے تو یہ تو اپوزیشن ہے, عوام کی بات کرتے ہیں. ابھی زرداری صاحب نے کیا کہا نا, بلاول نے, کہ آئی ایم بلاول بھٹو زرداری اینڈ آئی اسٹینڈ ود دا پیپل آف پاکستان. اف یو اسٹینڈ ود دا پیپل آف پاکستان تو کرپٹ مافیاز کے خلاف آپ ایکشن بھی کیوں نہیں آتے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے؟ میرے پرائم منسٹر میں مورل کریج تھی, شوگر مافیا ہو, ویٹ مافیا ہو, رنگ روڈ پہ کس ایکشن لیا تھا؟ شروع ہونے سے پہلے وہ متنازع ہو جاتا ہے. یہی معلم جبہ میں ہوا, یہی بیاٹی میں ہوا, یہی رنگ روڈ میں ہوا. سائیوال سے میں شروع کرتا ہوں. آپ کے وزیر اعظم کی ناک کے نیچے لوگ کرپشن کرتے ہیں. دیکھیں کیا پرائم منسٹر سزائیں دیتا ہے؟ جوڈیشل سسٹم ہے, اس میں لیکونز ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وزارتیں تبدیل کرتے ہیں یا کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے, کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ کابینہ میں اس کی انٹری ہو جاتی ہے. سر پارس دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمان کس لیے ہے؟ کہ وہاں پہ ریفارمز ہوں, تمام چیزیں ایڈریس ہوں. آج میں ان سے یہ کہتا ہوں, یہ انگلیاں اٹھاتے کہ جی آپ ایکشن لیتے ہیں, کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ جوڈیشل ریفارمز 2/3 میجورٹی سے پارلیمان سے ٹھیک ہوں گے, یہ کیوں نہیں آتے؟ وہ اس لیے نہیں آتے, آپ چور ڈاکو کہتے ہیں. وہ جو میرے پرائم منسٹر کو کیا کہتے ہیں, یہودی ایجنٹ فلانا ڈمکانا, ان کا مولانا دیکھیں نا, ہم اس کو پھر بھی ٹالریٹ کر رہے ہیں. رنگ روڈ پہ آتے ہیں, میں نے اس پہ بات کر رنگ روڈ پہ زلفی بخاری کرمنل جسٹس سسٹم آپ کے خیال میں ملوث ہے رنگ روڈ میں؟ زلفی بخاری کی مورل کریج دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی ای سی ایل میں بھی میرا نام ڈالیں, انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. انہوں نے اور کب یہ گرفتار ہوتے اس ملک کا ہے, باہر بیٹھے ہوئے مفرور باہر بیٹھے ہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں. ان کا وہ جو 50 روپے کے سٹیمپ پہ ملک کو لوٹنے والے جو باہر بیٹھے ہیں, they are giving us sermons. They need to realize that you cannot humiliate Pakistan anymore. انہوں نے جس جو کیا اس ملک کے ساتھ. زلفی بخاری کا نام ای سی ایل میں کب ڈالا جائے گا اور کب وہ گرفتار ہوں گے؟ زلفی بخاری ہو کوئی ہو, nobody is above law. He even said that. یہاں پہ روایت ہے, الزام لگتا ہے بندہ اندر, جو کیسز ہیں جو باقی چیزیں ہیں وہ سب بعد میں. نہیں, یہ صرف اپوزیشن کے لیے, یہ سرے محل, یہ جو مے فیئر اپارٹمنٹ ہے, آپ کی یہ روایت صرف اپوزیشن کے لیے ہے. پھر نہیں, الزام لگا بندہ اپوزیشن کے لیے ہوتا تو سفتین, علیم خان, اسی طرح اعظم سواتی, انہوں نے سب باہر. کیسے باہر ہیں سارے؟ کون ہے اندر اس وقت؟ کون سزا کون دے گا؟ عمران خان دے گا. سر ان کو تو ڈالیں نا اندر. عمران خان جج ہے, عمران خان سپریم کورٹ ہے, نیب انہوں نے بنائی, کیسز انہوں نے بنائے, وہ الزامات میرے عمران خان پہ آ رہے ہیں. مجھے بتائیں عمران خان سزا دے گا؟ آج یہ تمام ہمیں ریٹرن دے دیں کہ سزائیں عمران خان کو دینے دیں, پھر دیکھیں سر دیکھیں جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں. ای سی ایل پہ نام کس نے ڈالا؟ تو کیوں نہیں ڈال رہے زلفی بخاری کا نام؟ الزام لگنے پہ وہ مستعفی ہو گئے نا سر. میری بات سنیں, اس انکوائری میں زلفی بخاری کا نام نہیں, اس کے باوجود لک ایٹ ہز مورل کریج. انہوں نے کہا جی ایک لائن ڈال دی گئی ہے کہ کسی ایک سینئر لیول بندے کو بینیفٹ کیا گیا ہے. ہی ہیڈ دا مورل کریج, انہوں نے ریزائن کیا. انہوں نے ملوٹ مار, ثابت کچھ نہیں ہوتا, ان کا نام آتا ہے اور وہ ایک سال جیلوں میں گزارتی ہے اپوزیشن کی جو رہنما ہیں. سر پارس پلیز, آپ جیسی ایک پاکستان کی قوم کی بیٹی دیکھیں, you cannot even, how can you compare Imran Khan and with these میں نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے. آج اس نیچ پہ جو ہم پہنچے ہیں, میں ذرا تھوڑی سی آپ کو بتاؤں. جی ڈی پی گروتھ 4%, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس since 10 months, exports expected to be 25.5 billion, all time record. مجھے بتائیں سرور جو ہے وہ کافی دیں گے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے؟ میری بات سنیں, عدالتیں آزاد ہیں, جن کے خلاف ان کا جو ہے لے کے جائیں. یہ جی ڈی پی 4% کا ہوا ہے, ہم بات کر رہے ہیں, ان کا نام ہم کو کہہ رہے ہیں ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. بے میری بات سنیں, آپ نے رپورٹ پڑھی رنگ روڈ کی؟ کمشنر اے سی اٹک, ڈی سی اور ایک اے سی جو ہے اٹک, 3 لوگوں نے سائن ہی نہیں کیے کمشنر کے اس پہ رپورٹ پہ. اس کے باوجود یہ کمیشن کس سے بٹایا؟ سمپل سوالات اٹھائے گئے ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی آسانی سے کمیشن کس سے بٹایا؟ نیب کرے گا, ایف آئی اے کرے گا, یا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟ جب نیب انکوائری کرتی ہے یا جب ایف آئی اے کرتی ہے, یہ کہتے ہیں حکومت کا, وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمشن بنائیں, ہم نے جو آپ بات پہ بنا دیتے ہیں. ہم نے بھی کہہ دیا we are open for everything. We are open for everything. آپ کی حکومت کہہ رہی ہے بے ضرر سے کمیشن ہوگا, وہ کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. We are open for everything. We are open for everything. ان سے یہ ایک پوچھ لیں کہ یہ جو میرے بھائی ہیں, ہاں, ان سے یہ پوچھیں کہ جس کو سپریم کورٹ نے سیسیلین مافیا کہا, جو کہ کانویکٹ ہیں, how would he justify
میں پوچھتی ہوں, How would he justify? Why he sitting over there? جھوٹ بول کے جو یہاں سے بھاگے ہیں ان کو کیوں حساب دار ان کی اولادیں کس طرح قوم کا سامنا کرتے ہیں؟ جس دلیری سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ کی پٹکار. عطا طاہر صاحب میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر آپ کو اتنا ہی ٹائم دوں گی, آپ کھل کے جواب دیجیے گا سر. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. عطا طاہر صاحب, لگتا ہے آپ نے تو پی ایچ ڈی کر لی ہے سر یہ رنگ روڈ سکینڈل پر, تو آپ چیلنج کر رہے ہیں سرور صاحب کو بھی اور زلفی بخاری کو بھی کہ میرے ساتھ کہیں بھی آ کے اس پہ مناظرہ کر لیں, تو کس بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں رپورٹس میں تو ہمارا نام ہی نہیں ہے بھائی, اور سرور صاحب کہہ رہے ہیں آپ نام میرا ثابت کر دیں, میں چھوڑ دوں گا. اساتذہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں ان کو, یہ بھی کہیں نا, پوچھیں. مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے کہ مجھے غلام سرور خان صاحب نے ایک لیگل نوٹس بھجوانا تھا. 6 دن گزر گئے ہیں, میں روز صبح اپنے گھر کے باہر گارڈ کو بھی پوچھتا ہوں, دفتر آ کے بھی اپنے سٹاف کو پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ ایک خط آنا تھا ڈاک میں, کوئی خط تو نہیں آیا تاکہ میں اس کا جواب دے سکوں. روز مجھے مایوسی ہوتی ہے. اگر غلام سرور خان صاحب یہ پروگرام دیکھ رہے ہو, اگر نہیں دیکھ رہے تو افریدی صاحب ان کے ساتھ ہیں, ان کو بتا دیں. میں بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں کیونکہ وہ آئے گا تو میں بتاؤں گا یہ کس طرح ملوث ہیں. دیکھیں, میں نے سب سے پہلے جب یہ رنگ روڈ کا ایشو اٹھا, I was one of the first people جنہوں نے پریس کانفرنس کی. پارا صاحبہ, آپ کو حیرانگی ہوگی یہ بات جان کے کہ یہ جو انکوائری کمیشن کی بات کر رہے ہیں, انکوائری کروائی ہے گلزار شاہ نامی آدمی سے. گلزار شاہ کون ہے؟ گلزار شاہ وہ کمشنر گجرانوالہ ہے کہ جب ڈسکے کے الیکشن کے اندر 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے, اس کا پلانر گلزار شاہ ہے. ساری کاروائی گلزار شاہ نے کی اور اس کو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پہ ہٹایا گیا, بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتے. ایسا بندہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں عطا طاہر صاحب, یعنی الیکشن وہ اچھا جس میں نون لیگ جیتے اور انکوائری رپورٹ وہ بہتر ہوگی, اس کو آپ مانیں گے جو آپ کے پسندیدہ افسران کریں گے؟ سر, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومتی پارٹی کو لوگوں نے لٹرلی ریجیکٹ کیا ہے. میں نورپور تھل کے صحرا میں پھر کے آیا ہوں, میں وزیر آباد کی فیلڈز میں پھر کے آیا ہوں, میں ڈسکا کے ایک یونین کاؤنسل میں پھر کے آیا ہوں, میں لوگوں کا رد عمل دیکھ کے آیا ہوں. رنگ روڈ میں حکومت کہہ رہی ہے اربوں روپے بچا لیے ہیں. پارا صاحبہ, ہم نے خود انکوائری کروائی ہے. بات یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو موت دکھا کے بخار دیتے ہیں. ہم چاہتے تو 50 ارب کی کرپشن ہو سکتی تھی, ہم نے 2 ارب کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کمشنر لیول کا افسر, کیا سکیل ہوتا ہے کمشنر کا؟ 20ویں سکیل کا, 20ویں گریڈ کا ایک افسر ہے. آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ نام لکھے کہ بزدار نے 2 میٹنگز چیئر کی. میرے پاس اب کیا ڈاکیومنٹس, میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواتا ہوں. میرے پاس 2 ڈائریکٹیو پرائم منسٹر ہاؤس کے ہیں, جس کے اندر اسلام آباد کا جو 1 کلومیٹر ہے وہ عمران خان صاحب کا دفتر انڈوس کر رہا ہے کہ یہاں پہ لینڈ ایکویزیشن CDA کرے گا اور یہ نئی الائنمنٹ بالکل ٹھیک ہے. دوسرے 2 منٹس آف دا میٹنگ ہے کہ بزدار صاحب نے اس الائنمنٹ کو دیکھا ہے. تیسرا سلمان شاہ صاحب نامی آدمی ہے جو وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, وہ اس وقت مشیر ہیں بزدار صاحب کے. وہ بیٹھ کے پنڈی میں آ کے پروجیکٹ ریویو کمیٹی کی میٹنگ لیتے ہیں. اب سرور خان صاحب نے کیا کیا, ایئرپورٹ کے ارد گرد اب ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنا سکتے. سرور خان صاحب نے بطور وزیر وہاں پہ NOC یا رولز چینج کیے اور نووا سٹی نامی سوسائٹی کو ایئرپورٹ کے پیریفری ایریا میں سوسائٹی کھولنے کی اجازت دی. اور بطور وزیر میرے پاس تصویریں ہیں, اس کے افتتاح پہ خود پہنچ گئے اور اس کا افتتاح اپنے دستے مبارک سے کیا. اب زلفی بخاری صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی پوری آبائی زمین, اور اس میں شیخ رشید صاحب بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے, حالانکہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر وزیر داخلہ تو ہیں. ان کے فریڈم فارمز بالکل سنجانی کے اپوزٹ ہیں, وہ بھی اسی الائنمنٹ کے اوپر آتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب یہ الائنمنٹ 26 کلومیٹر بڑھائی گئی, جب لینڈ ایکوزیشن کی مد میں اس قوم کا 2 ارب 30 کروڑ روپیہ, پنجاب نے اینٹی کرپشن کو کہہ دیا ہے, اب تھوڑا انتظار کر لینا نتائج کا. علی ظفر کی انکوائری, یہ نیب کی انکوائری, عمران خان صاحب نے امریکہ میں خود کہا تھا. سر باہر سے تو لوگوں کو نہیں بلوایا جائے گا نا, جو یہاں پر ہے وہی انکوائری کریں گے نا. امریکہ میں جا کے کہتے کہ اگر شاہد خاقان کرپٹ ہے تو اس نے کہا مجھے پکڑ لو, تو میں نے پکڑ لیا. بشیر میمن کی کہانی کے بعد سر کریں کیا, میں ان کو اللہ تعالیٰ کو حاضر جان کے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں
یہ سپریم کورٹ کو ایک لیٹر لکھیں, ان کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کریں اور جوڈیشل کمیشن بنائیں جو ان تمام چیزوں کا فورینسک آڈٹ کرے. میں پارس صاحبہ ایک اور بات آپ کو سپریم کورٹ نے قیامت کا دن آ جائے گا, عمران خان سپریم کورٹ کو پوچھے تاکہ قوم کو ایک دفعہ پھر پتہ چلے. عطا صاحب سے یہ پوچھیں کہ سپریم کورٹ نے جن کو کانویکٹ ڈکلیئر کیا, کیا مطلب میری بات سنیں, مٹھائیاں یہ تقسیم کرتے ہیں, سپریم کورٹ پہ چڑھائیں یہ کرتے ہیں, بریف کیسز اور ٹیلی فون کال یہ استعمال کرتے ہیں. قوم کو کس طرح پیش کر رہے ہیں. عطا طاہر صاحب, سلام ہے ان کی ضرورت. گورنمنٹ کہتی ہے اصل کام نیب اور ایف آئی اے کرے گا. میں بتاتا ہوں, یہ کمیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو آج تک عمران خان کو ثاقب نثار سے یہ گلہ ہے کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ کیوں نکالا, کرپشن پہ کیوں نہیں نکالا. آج تک عمران خان کو گلہ ہے ثاقب نثار سے. ارشد ملک دنیا سے چلا گیا ہے, وہ سارے حقائق لوگوں کے سامنے ہیں. آپ میں اگر دم ہے, اگر ہمت ہے, خدا کو حاضر ناظر جانے اور اوروں کو نصیحت دینے والے نواز شریف کب واپس آئے گا, ان کے بیٹے کب آئیں گے, اسحاق ڈار کب آئے گا واپس, واپس بلائیں انہیں کہیں دل گردہ صحیح کریں, عدالتوں کا مقابلہ کریں, ان کو بلائیں, انہیں کہیں بھاگے مت کریں مت. نواز شریف کو ہم لگے ہوئے ہیں, ہم آل آؤٹ جا رہے ہیں, لیکن اگر اخلاقی جرت ہے اور عزت کو ووٹ دینے کا نعرہ لگاتے ہیں, عام آدمی غریب آدمی کی بات کرتے ہیں. خود جانا تھا میاں صاحب کو لینے کے, اگر مجھے جانا انشاءاللہ we are using all means. کب تک we are using, ہم جب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوتی انہیں کہ واپس آئیں. اگر آپ پاکستان سے سنسیئر ہیں, عدالتوں کا مقابلہ کریں. چلے میں ذرا ناز کو موقع دوں سر پلیز. سارا کچھ باہر ہے, وہ شہباز شریف بھی بھاگے جا رہے تھے, شکر ہے, لیکن بھی میری بات سنیں, واپس آ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو لیٹر لکھیں گے آپ, سپریم کورٹ کو لیٹر لکھیں گے گورنمنٹ. سپریم کورٹ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں, یہ پہلے اپنے کانوینٹس کو بلائیں واپس, بس یہ شرطوں پہ آپ کے خیال میں ناز اپنی آخرت خراب نہ کریں جو عدالتوں سے بھاگے ہوئے. رنگ روڈ منصوبے میں آپ کے خیال میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا بیوروکریسی ذمہ دار ہے یا پھر وزیر اعلیٰ پنجاب یا جن وزراء کے نام آ رہے ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چونکہ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے اربوں روپے بچائے ہیں اس کے اندر. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی ہمیشہ کہا کرتی تھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کانفلکٹ انٹرسٹ کے اوپر بہت زور دے کر ہر کوئی تقریر ایسی نہیں ہوگی, کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوگا پی ٹی آئی کے جہاں پہ کانفلکٹ انٹرسٹ کی بات نہ کی گئی ہو, کہ بھائی جہاں پہ اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار میں فائدہ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کا پاور کا استعمال اپنے کاروبار کے لیے استعمال کیا گیا. اور یہ چیز آپ نے دیکھی کہ خسرو بختیار صاحب نے کیا کیا, آٹا والا معاملہ ہوا, ندیم بابر صاحب نے پیٹرولیم کے ساتھ کیا کیا, کیا کانفلکٹ انٹرسٹ نہیں تھا, کیا دواؤں کی قیمتوں میں 500% اضافہ کرنا کیا تھا, کیا چینی کے معاملے کے اوپر جو فائدہ اٹھانے والے کون تھے, یہ تمام چیزوں کے اندر اگر آپ غور کر لیں تو یہ تو ایک تابڑ توڑ ایک کے بعد ایک کرپٹ پریکٹسز ہمارے سامنے آ رہی تھی. اچھا اب آپ مزے کی بات دیکھیں, انٹرسٹنگ بات یہ ذکر کریں گے, کیا خیال ہے رنگ روڈ رپورٹ کا بھی یہی انجام ہوگا, یہی اثر ہوگا یا آخری اسکینڈل ثابت ہوگا؟ وہ یہ رہا ہے کہ حکومت کے لیے ایک بہت ہی, میں نے جیسے پہلے کہا, بڑا ہولا ہاتھ ہے, نوٹس آ جاتا ہے اور اس نوٹس کے بعد ان کو کوئی نہ کہیں کھڈے لائن بٹھا دیا جاتا ہے خاموشی سے. لیکن اپوزیشن کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے, اپوزیشن پہ الزام لگنے سے پہلے ان کو بختر بند میں ڈالا جاتا ہے, پھر ان کی ٹرائل ہوتی ہے, ان کی تسدیل ہوتی ہے, ان کو جو ہے نیب کے کسٹڈی میں ڈال دیا جاتا ہے 2 سال جو ہے بالکل, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جو قانون انٹرنیشنلی ہے کہ جی انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, وہ الٹ ہو جاتا ہے, گلٹی انٹل یو ڈونٹ پروو یور سیلف انوسنٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں اپنے خلاف خود ہی انکوائریاں کر رہی ہے, آپ کی حکومت میں بھی کرپشن کے اسکینڈل آئے تھے, نہ تحقیقات بھی, نہ کوئی پکڑا گیا, آپ کی حکومت جانے کے بعد سامنے آتے تھے. پارس میں ایک بات مکمل کر لیتی ہوں, یہ جو رنگ روڈ والا معاملہ ہے اس کے اندر 970 کنال جو ہے اس کی 20,000 فائلیں بنی ہیں, یعنی کہ 2 گز کی زمینیں انہوں نے شاید بیچی ہیں لوگوں کو, یا ایک زمین 10 لوگوں کو 50 لوگوں کو بیچی گئی ہیں. تو یہ سب کہاں ہو رہا تھا؟ یہ یہیں پہ اسلام آباد میں ہو رہا تھا, کیپٹل میں ہو رہا تھا, حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا, اور ایک مہینے کے اندر 35-34 کروڑ ایک شخص جو ہے اس میں کمائیاں کر رہا تھا, ایک فائلیں 10-50 لوگوں کو بیچ کر. تو یہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا, اور پھر جو الائنمنٹ کی گئی اور اس الائنمنٹ کے اوپر جس طرح سے جا کے یہ بالکل عطا طاہر یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سوسائٹیوں کے پھیتے کاٹے گئے اور وہاں پہ جا کے اوپننگ سیریمنیز ہوتی رہیں, یہ سب چیزیں
بحثیں ہوتی رہی اور اس کے بعد کہا گیا جی 35 سالوں سے میرا تعلق ضرور ہے لیکن نہیں میں نے اس معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں. ایک طرف ایک موصوف ہے وہ کہتے ہیں جی میرے رشتہ دار ضرور ہیں, میرے رشتہ داروں سے بات چیت ضرور کوئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب کانفلکٹ انٹرسٹ ہو تو صرف زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے, نہ ای سی ایل پہ نام آتا ہے, نہ نیب حرکت میں آتی ہے. تو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, بخاری کہہ رہے ہیں بنائیں. دیکھیں قانون تو یہی لیکن نعرہ تو یہی تھا نا, 2 نہیں 1 پاکستان. تو جو اپوزیشن کے ساتھ رویہ ہو رہا ہے نا, یا تو آپ ویسے ہی رویہ کیا ہونا چاہیے, یا تو آپ فوری طور پہ ای سی ایل پہ نام ڈالیں, پھر آپ نیب کی حراست میں ڈالیں لوگوں کو, اور جب تک ثابت نہیں ہو, جب ایک سٹنگ ایم این اے میں بار بار کہہ رہی ہوں خورشید شاہ صاحب 2 سال ہو گئے ان کو پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. اور میرے بھائی نے بات کی کہ جی اکانومی جو ہے وہ بڑے اچھے سمت میں جا رہی ہے, اللہ کرے کہ اکانومی اچھے سمت میں جائے, ہم سب کی خواہش ہے, ہماری دعائیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کریڈٹ تو دینا, بے نظیر انکم سپورٹ جیسا کامیاب پروگرام جس کو دنیا سراہتی ہے, اس کا نام آپ احساس میں ٹرانسفر کر کے اس کو آپ احساس بنا دیتے ہیں. نہیں, اس کو آپ احساس بنا کے پھر ثانیہ نشتر کی تعریفیں اگر آپ کریں گے تو پھر یہ دکھ تو ہوگا نا کہ جی جن کا کام ہے ان کو پھر آپ یہ دیکھیں, پھر آپ لیبر کالونیز پارس, ایک بات مکمل کر لو, پارس 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لیبر کالونیز پشاور میں, کیونکہ ہم نے کراچی میں بھی بنایا, ہم نے سندھ میں ہر جگہ بنایا, پنجاب میں, اب یہ پشاور میں جو بنایا اس کے اوپر جا کے تختیاں آپ اوروں کی اسکیموں پہ تختیاں لگانے کے بجائے خدا کے واسطے چینی, آٹا, گھی کی قیمتیں کم کر لیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, عوام کا گزارا کامن مین کی آواز ہے. بقول ان کے کہ نیب نہیں پکڑتی, بقول ان کے کہ جیلوں میں نہیں ڈالتی, بنکر بند گاڑیوں میں نہیں ڈالتی, بقول ان کے کہ ایکشن نہیں لیا جاتا, تو آئیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں کہ پارلیمان میں آئیں, ریفارمز کریں, نیب پہ بھی, کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی, جوڈیشل سسٹم میں بھی. سب کو عدالت دیکھیں, یہ تو نہیں کہیں گے, بات کریں گے کہ این آر او مانگ رہے ہیں, سب کو عدالتوں میں لے کے جائیں. این آر او نہ مانگے نا, کیوں مانگتے ہیں, کیوں مانگتے ہیں؟ جب فیٹ اف کی بات آئے, جب کشمیر پہ جوائنٹ ریزولوشن آئے اور کہے کہ جی پے رول پہ ہمیں چھوڑ دیں, جب پاکستان کے ان کی لیڈرشپ سپیکر کے گھر میں رات 2-3 بجے تک بیٹھے رہے, اور پھر اگر ان میں مورل کریج تھی, وہ جو 30+ وہ جو نیب کو ختم, اور لیکن نیب کس سے بنائی؟ آج مجھے بتائیں, آئیں سب چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے, الزامات نہ لگائیں, لیٹس کم اینڈ ڈو ریفارمز, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کریں. شہباز شریف جو ہیں, ان کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا, گورنمنٹ نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. دوسری طرف نون لیگ نے توہین عدالت کی درخواست دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کے خلاف. یہ عدالتوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے 7 ارب سے زیادہ 100 بندے, جس میں سے 12 ابھی وٹنس ہوئے ہیں, ثابت ہو گئے. ایک منٹ, فیصلہ ابھی 88 لوگ رہتے ہیں. وہ جو پروسیجر ڈیلیز ہیں, یہ جوڈیشل سسٹم میں لیکونز ہیں, غریب آدمی کو سزا مل جائے, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو پھانسی دے دو, عمرہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ روٹی کپڑا مکان ایک نہ رہا, دوسرا ووٹ کو اور نوٹ کو عزت دو. یہ جو خوف کیا ہے شہباز شریف کے باہر جانے سے, خوف نہیں ہے, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں, بھاگنے نہیں دیں گے کسی کو, کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں. They need to be treated and they need to be made an example. عطا طاہر صاحب, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ این آر او مانگنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شہباز شریف کے کیس میں جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نواز شریف کو واپس لانے, اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت کہتی ہے کہ کسی قیمت پہ ہم شہباز شریف کو ملک سے باہر جا رہے ہیں. انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے پارلیمان میں آئیں اور مدد کریں. ایک تو شہباز شریف صاحب عمران خان صاحب کے اعصاب پہ سوار ہیں, دوسری بات یہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ 110 وٹنس, ان 110 وٹنسز کو نیب کے روبرو پیش کیا گیا, انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. 4 اپروورز میں سے کسی, آپ میری جگہ بات کر لیں, آپ میری باری لے لیں, آپ بڑے میرے پیارے بھائی, آپ میری باری لے لیں, کوئی بات نہیں, میں اگلے شو میں آ جاؤں گا. جو 110 وٹنسز ہیں وہ اپنا ریکارڈ کرا چکے ہیں بیان, 4 اپروور ہیں, کسی ایک نے شہباز شریف کا نام تک نہیں لیا. میں نیب کی کال اپ نوٹسز پڑھے ہوئے ہیں, میں نے وہ 58 والیومز پڑھے ہوئے ہیں, میں روز عدالت جاتا ہوں, اس طرح نہ کریں. اور پاکستان کی جی ڈی پی 4% نہیں ہے. عطا طاہر صاحب جی ڈی پی پہ آتے ہیں, ایک سیکنڈ, عطا طاہر صاحب, لیکن اگر گورنمنٹ نے 4 کہہ رہے تھے افریدی صاحب, تو آپ دونوں متفق ہیں. عطا طاہر صاحب اگر 4 کہہ رہے تھے, یہ 4 کہہ رہے تھے, چانس ہے اب. شہباز شریف کے مرکز بھی گئے ہیں, بلاول سے بھی بات ہو گئی ہے. جھوٹ بولا کرے ٹی وی پہ 4% نہیں ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کس ملک کی بات کریں, میں نے آنکھیں ملی اپنی.
नहीं। जारी ये 4% कहाँ की ग्रोथ हो गई है? के मरते रह जाएंगे। अता तारड़ साहब एक सेकंड, अपने साथ काबीना में मिलाया हुआ है। अता तारड़ साहब अब बात ब्लैक लिस्ट और PNILS से निकल के सर ये ECL में नाम जाने पे आ गई है ना, डाल दिया गया है, अब आप लोग क्या करेंगे? क्या नाम निकलवाने के लिए अदालत जाएंगे या बाहर जाना कैंसिल? हम बिल्कुल जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब का राइट है, कुछ साबित नहीं हुआ, उनका नाम पहले भी कोर्ट से निकला था ECL में से, वो जाएंगे, पहले भी वो वापस आए थे, वापस आएंगे, इस मुल्क की खिदमत करेंगे, ये बिल्कुल जितनी मर्जी जोर लगा सकते हैं लगा लें, शहबाज शरीफ साहब जाएंगे भी और वापस अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि चौधरी निसार 1-2 दिन में पंजाब असेंबली से हलफ उठाने का उन्होंने फैसला कर लिया, उसके बाद शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होगी और कुछ अहम जिम्मेदारियां भी उन्हें पंजाब में दी जा सकती हैं? असेंबली के अंदर चेमोगोइयां जरूर थी कि वो हल्फ उठाने आ रहे हैं, सोमवार वाले दिन पीर को आएंगे, हल्फ उठाएंगे, मगर इस हवाले से ना कोई मेरे पास कॉन्फर्मेशन है ना कोई इन्फॉर्मेशन है। मुझे बड़ा हाईली अनलाइकली लगता है कि जी कोई ये जिम्मेदारी या कोई शहबाज साहब से मुलाकात। राइट नाज, एक आखिरी बात बता दें, शहबाज शरीफ के हवाले से जो गवर्नमेंट गई है सुप्रीम कोर्ट, तो ये वाकई इन्होंने तौहीन अदालत की है या फिर सियासी तौर पे एक बेहतर फैसला किया है, सियासी तौर पे पॉपुलर फैसला किया है इन्होंने? देखिए, मैं तो आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि ये जो ECL वाला मामला है ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है, ये हुकूमती लोगों के लिए नहीं है। हुकूमती लोग अरबों रुपए की करप्शन कर ले, देखिए कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, देखिए कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। खुद इन्होंने मियाँ साहब को बैरून मुल्क भेजने के लिए फैसल सुल्तान साहब ने कहा कि जी उनको भेजना चाहिए, नहीं तो उनकी तबीयत जो है वो इस हवाले, ये तो ये डॉक्टर फैसल सुल्तान तो आपके अपने हैं ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, उन्होंने जी बिल्कुल। तो फिर बात ये है कि आप खुद लोगों को पहले ECL से नाम हटाते हैं, बैरून मुल्क भेजते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं जी, तो फिर देखिए आप भी ड्रामे में आ गए। आपकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूं। मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ चलिए ट्रैप नहीं हुए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंसानी हमदर्दी के नाते, लेकिन हमें ये तवक्को है कि आज अता साहब फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, अव्वल तो इनकी रसाई है ही नहीं, किसी तरीके से कहेंगे मियां साहब वापस आए, इज्जत का सवाल है, अदालतों का मेरी रोज की रसाई है, आपको नहीं पता। अगर सुप्रीम कोर्ट लीगल प्रोसीजर को सामने अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट, आप मेरा फोन ठीक तरीके से टैप कराएं, आपको नहीं पता मेरी की रसाई है आपकी, लाहौर हाई कोर्ट का आपकी ये फेल हो गई है एजेंसियां जो आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री में, और मियां साहब से रसाई वाला मामला ना इनकी हर कोर्ट में, हर बहुत वीक है, इनकी फेल हो हर जगह ये इन्होंने ये सही टैप सारे वॉल्यूम्स भी पढ़े हुए हैं। खुदा का वास्ता है, अगर हमने कंटेम्प्ट की होती, लाहौर हाई कोर्ट वुड हैव मेड अस एन एग्जांपल। प्लीज लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, सारी चीजें कौम के सामने आ जाएगी, कौम को बेवकूफ ना बनाया जाए, और उन्हें कहें कि मियां साहब से कहें वापस आए, अदालतों का फैसला करें, और वहां पे तस्वीरें हेरल्ड में ना बनाएं, जान अल्लाह को देनी है और GDP 4% है। आप भी अच्छे से, आप भी ड्रामों में ना आया करें, ट्रैप में ना आया करें, जो आप आ गए और अब सारा ब्लेम उन पे लगा दिया। आपका काम था, आप उनको लेकर आए, चूंकि आप शहजाद अकबर इतनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर चीज नीलामी हो रही है, कामयाब नहीं हो सकते, सारे छुड़वाएंगे, आटा आप खा गए, बिजली आप खा गए, वरना वोट कोई चीज नहीं छोड़ी आपने, साल के लिए बिजली और गैस के मुआवजे कौम को लूटने वाले, आज हमें दर्द और कौन वो IMF ने महंगा किया आपके कहने पे, वो IMF ने महंगी की है बिजली आपके कहने पे। बलोच और शहरयार आफरीदी साहब दीदा दलेरी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और कौम को बेवकूफ बनाना के दीदा दलेरी के साथ कारकर्दगी करें कि अवाम भी आपको सलाम करे और वोट भी दे, रब नवाजेगा और रब रिवॉर्ड उनको करते जो हक परस्त। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।